मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी में तलखियाँ कैसे पैदा होती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इंसानी रिश्तों में एक अहम रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। निकाह के ज़रिए सिर्फ़ दो दिलों का मिलन ही नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलन होता है। निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है जो कायम है इस चीज़ पर कि यकीन पैदा किया जाए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान शक आ जाए तो शक आ जाने से तलखियाँ पैदा हो जाती है, दूरियां पैदा हो जाती। अगर बीवी ने शक कर लिया अपने शौहर पे कि मेरा शौहर किसी और की तरफ ध्यान दे रहा है, किसी और की तरफ जा रहा है, तो मसला गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि तमाम शौहर बिल्कुल सही भी हों, हाँ कुछ लोगों से गलतियां भी होती हैं। इसी तरह कुछ बीवी ऐसी भी है जो अपने शौहर को शक करने का मौका देती है, कुछ ऐसी है और उसका शक करना सही भी है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता यकीन वाला रिश्ता है। यकीन अगर नहीं है तो दूरियां पैदा होगी, तलखियाँ पैदा हो जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान का जो रिश्ता है ये बिल्कुल गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया अगर पंक्चर हो गया, उसकी हवा निकल गई तो दूसरा पहिया नहीं चल सकता। और मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी रिश्ता ही नहीं बल्कि जन्नत का भी रिश्ता है। मियाँ बीवी यहाँ भी मियाँ बीवी और वहाँ भी मियाँ बीवी हैं। इसलिए ज़रा यहाँ देख दाग के शादी करने का, दीनदार औरत से निकाह करें, दीनदार औरत को अपनी बीवी बनाएं। तलखियाँ वहीं पैदा होती है, दूरियाँ वहीं पैदा होती हैं। दीनदार औरत है तो फ़ायदेमंद है। अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा। सही मुस्लिम किताबुर रज़ा किताब नंबर 17 हदीस नंबर 1469। पूरी दुनिया सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। तो बीवी अगर नेक है तो बेहतरीन सामान है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, सही बुखारी किताबुन निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5090, बाबुल अक़फ़ाए फ़िद्दीन, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। औरतों से चार बुनियाद पर निकाह किया जाता है, मालदारी की वजह से, हस्ब व नसब की वजह से, खूबसूरती की वजह से और दीनदारी की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक। दीनदार औरत से निकाह कर ले, कामयाब हो जाएगा। तो दूरी जो पैदा हो रही है, कोशिश ये कीजिए कि निकाह के वक्त ही सही औरत का इंतखाब कीजिए, दीनदार औरत को लाइए, उससे दूरी कम होगी। इसी तरह औरत के लिए भी है कि ऐसे मर्द का इंतखाब करे जो दीनदार हो, ऐसे मर्द को अपना शौहर चुने जो दीनदार हो, अच्छे अखलाक वाला हो। आजकल बहुत कम देखते हैं, अच्छे अखलाक वाली औरत भी है, उन्हें कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। दान दहेज का जो मसला है ये भी तलखी और दूरी का सबब है। खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी में ये भी मसाइल पैदा करने वाले हैं। एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताबुन निकाह हदीस नंबर 1084, इज़ा अताकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारे पास कोई दीनदार अच्छे अखलाक वाला पैगाम लेकर आए तो निकाह कर दो। अगर निकाह नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़साद फैल जाएगा। तो दीनदार मर्द दीनदार औरत इकट्ठा हों, शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब रहेगी। नाकाम हो जाती है। औरत के दिल में एक ख्वाहिश है, एक अरमान है, मर्द के दिल में भी है ख्वाहिश है, अरमान है, मेरी बीवी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, मेरा शौहर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और शादी के बाद अगर वैसे नहीं हुए तो परेशानी बढ़ गई। नहीं, लोग बोलते हैं ना शादी करके फंस गया हूँ, मैं शादी करके फंस गई हूँ, किसी ने फंसा दिया है। जी नहीं, दीनदारी को अगर हमने और आपने बुनियाद बनाया है तो कामयाबी यकीनी है, और अगर दीनदारी को बुनियाद नहीं बनाया है तो मसाइल खड़े होंगे। शादीशुदा ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी में तलखी पैदा हो जाती है। उस सिलसिले में सास का भी एक रोल होता है। असल में होता क्या है, बहू ये चाहती है कि वो अपने शौहर पर कंट्रोल कर ले, अपने शौहर को अपने कब्ज़े में कर ले, तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। जिस औरत ने भी ये सोचा कि अपने शौहर को
اس کے ماں باپ سے اور اس کے بھائی بہنوں سے الگ کر دے، وہ اچھی بہو نہیں ہے، مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح نند کے درمیان اور بھابھی کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ دان دہیج کا بھی مسئلہ ہے، دان دہیج بھی زیادہ لے کر آئے تو تعریف، دان دہیج میں ذرا کمی ہو گئی تو جھگڑا۔ اس کا اثر شادی شدہ زندگی میں پڑتا ہے، کیونکہ ادھر ساس بھی تانا دے رہی ہیں، سسر بھی تانا دے رہے ہیں، دیور بھی تانا دے رہے ہیں، نند دہیج کی وجہ سے بہت ساری بہنوں کو جلایا جا رہا ہے۔ پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، منظر بھوپالی نے کہا تھا، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا۔ یہ مسائل بھی ہیں جو شادی شدہ زندگی کو کھٹا کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں، خوشگوار زندگی میں تلخی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ شوہر کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ سمجھے کہ جتنے زیادہ نزدیکی ہے اتنے زیادہ قربت ہے، جتنی زیادہ نزدیکی ہے اتنے زیادہ جھگڑے ہیں۔ جو آدمی جس سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی سامنے والے کو صحیح نہیں لگتی، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ جی ٹینشن بڑھ رہا نا، جہاں زیادہ نزدیکی ہوگی، زیادہ قربت ہوگی، وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی نہ ہو۔ اگر یہ چیز ہم نے سیکھ لی ہے تو اپنے گھر کو ہم جنت بنا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا گھر جہنم بنا رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس کو دیکھیے، لباس کا جسم سے کیا واسطہ ہے، پھر اسی طرح جسم کا لباس سے کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے۔ لباس کے ذریعے جسم کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ تو پیار محبت جہاں ہے وہاں کامیابی زیادہ ہے، اور ہر چیز کو سننے کا، سنانے کا جذبہ جہاں ہے وہاں کامیابی ہے۔ مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں صرف ایک طرف کی بات ہو، دوسرے طرف کی بات سنی نہ جائے تو مسائل کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسائل کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس مسائل کو حل کرنا ہے، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو کامیاب ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حق کے بارے میں کہا، سنن نبی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142، معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ما حق زوجت احدنا علی، میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہننا تو بیوی کو بھی پہنانا، ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ مت مارنا۔ تو یہاں مسائل کھڑے ہو جاتے، چہرے پہ مت مارنا، ولا تقبح، برا بھلا مت کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر کے علاوہ مت چھوڑنا۔ تو حقوق کا ادا نہ کرنا بھی خوشگوار شادی شدہ زندگی میں تلخی پیدا کرتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے ہے کہ وہ مثالی بیوی بن جائے۔ کیسے بنے گی وہ؟ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، یا رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، بات مان لے، تو جنت میں کہا جائے گا تو جہاں سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ کہا جائے گا تو جہاں سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ 4 کام کرے گی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، 4 کام کرنا ہے، 5 انگلی گھی میں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے ایک عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کا دل جیتے۔ تو خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین بن جائے، اچھی ہو جائے، تو دونوں کو حق ادا کرنا پڑے گا، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا، اور زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اگر زبان پر کنٹرول رہا تو خوشگوار زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی، سدا بہار رہے گی۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، شوہر کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ سمجھے
کہ جتنے زیادہ نزدیکی ہے اتنے زیادہ قربت ہے، جتنی زیادہ نزدیکی ہے اتنے زیادہ جھگڑے ہیں۔ جو آدمی جس سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی سامنے والے کو صحیح نہیں لگتی، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ جی ٹینشن بڑھ رہا نا، جہاں زیادہ نزدیکی ہوگی، زیادہ قربت ہوگی، وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی نہ ہو۔ اگر یہ چیز ہم نے سیکھ لی ہے تو اپنے گھر کو ہم جنت بنا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا گھر جہنم بنا رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس کو دیکھیے، لباس کا جسم سے کیا واسطہ ہے، پھر اسی طرح جسم کا لباس سے کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے۔ لباس کے ذریعے جسم کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ تو پیار محبت جہاں ہے وہاں کامیابی زیادہ ہے، اور ہر چیز کو سننے کا سنانے کا جذبہ جہاں ہے وہاں کامیابی ہے۔ مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں صرف ایک طرف کی بات ہو، دوسرے طرف کی بات سنی نہ جائے تو مسائل کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسائل کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس مسائل کو حل کرنا ہے، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو کامیاب ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حق کے بارے میں کہا، سنن نبی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142، معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ما حق زوجت احدنا علیہ، میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمھا اذا طعمت، جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا، وتکسوھا اذا اکتسیت، جب تم پہننا تو بیوی کو بھی پہنانا، ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ مت مارنا۔ تو یہاں مسائل کھڑے ہو جاتے، چہرے پہ مت مارنا، ولا تقبح، برا بھلا مت کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر کے علاوہ مت چھوڑنا۔ تو حقوق کا ادا نہ کرنا بھی خوشگوار شادی شدہ زندگی میں تلخی پیدا کرتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے ہے کہ وہ مثالی بیوی بن جائے۔ کیسے بنے گی وہ؟ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئتی۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے یا رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، بات مان لے، تو جنت میں کہا جائے گا تو جہاں سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ کہا جائے گا تو جہاں سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ 4 کام کرے گی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، 4 کام کرنا ہے 5 انگلی گھی میں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے ایک عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کا دل جیتے۔ تو خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین بن جائے، اچھی ہو جائے، تو دونوں کو حق ادا کرنا پڑے گا، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا، اور زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اگر زبان پر کنٹرول رہا تو خوشگوار زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی، سدا بہار رہے گی۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6474، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس نے مجھے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان جب چلتی ہے تو قینچی کی طرح کام کرتی ہے، زبان جب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بچھو کی طرح ڈنک مار رہے ہیں۔ زبان اگر اچھی ہے، مٹھاس ہے اس کے اندر، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تو ذرا زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ زبان کے بارے میں آیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 10، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہاں پہلے زبان کا لفظ آیا ہے، کہ جب ہم اور آپ باتہ بحث شروع کرتے ہیں گھر کے اندر باہر تو زبان سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ جو خراب ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے خراب ہوتا ہے، پھر زبان کے بعد ہاتھ پر بات آتی ہے، تو آدمی زبان سے بات شروع کرتا ہے اور ہاتھ پر ختم کر دیتا ہے، زبان چلاتا ہے پھر ہاتھ چلانے لگتا ہے۔ تو دونوں پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہترین مسلمان یہی ہے۔ خوشگوار زندگی میں جو تلخیاں آ گئیں اس کو ختم کرنا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں
تو گھر والیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹاتے، گھر والوں کے ساتھ کام بھی کرتے، گھر کے کچھ کام خود کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پھٹا ہوا کپڑا خود سل لیتے، جوتے کو سل لیتے، اپنی بکری دو لیتے، اپنا کام کر لیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بوجھ بھی گھر کے اندر زیادہ ہے۔ کوئی عورت جو گھر کے اندر کام کرتی ہے، بیوی جو کام کرتی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نوکرانی ہوں۔ کچھ بیوی یہ سمجھتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے بھی آپ مجھے نوکرانی کی طرح کھٹا رہے ہیں، جی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، صحابیات نے، نیک عورتوں نے اپنے شوہروں کی خدمت کی ہے، تو شوہروں کی خدمت کرنا جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس نیت کے ساتھ خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اگر یہ نیت ہے اور حساب سے محنت کر رہے ہیں تو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں، مصدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 پر ایک حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاذہ اذات بال انتی، اے فلانی شادی شدہ ہے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول۔ کیسے رہتی ہو شوہر کے ساتھ؟ ما آلو الا ما عجزت عن، جب تک میں تھک نہ جاؤں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ جہاں کہا جب تک تھک نہ جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ أَنْتِ مِنْ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اے فلانی تو کیا بات کر رہی ہے، کہاں ہے تو؟ دیکھ لے، تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ خدمت کر کے جنت میں چلی جا، اور اگر خدمت نہیں کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کیا کرے گی؟ کیا مقام ہے شوہر کا، کیا مرتبہ ہے شوہر کا؟ تو بیوی کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو مقام دے، مرتبہ دے۔ شوہر کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا۔ بیوی کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دلاسا دے، گھبراہٹ میں ہے تو وہاں کام آئے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ آئے گھبرائے ہوئے، گھر کے اندر پہنچے تو کہا، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے یہ لگ رہا ہے میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی کامیاب بیوی ہیں، مثالی بیوی کیسے بن سکتی؟ تو یہی تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناطے کو جوڑ دیتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ کما کے لا کے دیتے ہیں۔ تو ہمارے سماج میں اندر جو بگاڑ آ گیا ہے، خاندان جو ہمارا ٹوٹ رہا ہے، حق ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں۔ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا۔ تو مثال کے طور پر تجارت میں گھاٹا ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی، آدمی اپنے گھر کے اندر آیا، تو بیوی وہ ہے کامیاب، ذرا ماحول دیکھے، ایسا نہیں کہ آتے ہی بس اپنی سنانے لگ رہی ہے، مزاج کو سمجھے، دلاسا دے، پریشانی میں کام آئے۔ اب دو بولنے میں کیا لگا ہے بتائیے آپ ہی، ناظرین کرام غور کریں، دو میٹھے بول اگر بیوی کی طرف سے آدمی سن لیتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بھائی اب برداشت کرنا ہے، لے کے چلنا ہے، یہ آزمائش ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5197، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رات منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی، فوراً وہ کہہ دے گی آپ کے گھر مجھ کو سکون نہیں ملا، میرے ماں باپ کا گھر اچھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پریشانی بھی ہے لیکن وہ نہیں، یہاں آسانی بھی ہے لیکن پھر بھی پریشانی۔ تو جس کو بھی اگر ایسی بیوی ملی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے اس کے لیے۔ اسی طرح کچھ شوہر بھی ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تعریف کرتے ہیں، جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، پیارا کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ۔ پھر اسی طرح شادی شدہ زندگی میں جو تلخی پیدا ہو گئی اس کو دور کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اس طرف سے بھی ہوں اس طرف سے بھی ہوں، اگر بیٹھتے ہیں تو مسئلہ حل ضرور ہوگا۔
انا کا مسئلہ نہ بنائیے. کچھ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میں نہ. اگر میں کو ختم کر دیتے ہم سب، خاندان اچھا رہے گا. خاندان جو ٹوٹ گیا تھا وہ بن جائے گا، بکھر جو گیا تھا ایک ساتھ ہو جائے گا. تو یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں. لوگ انا کی وجہ سے کتنے خاندان ٹوٹ گئے اور توڑ لیتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو گئے. جا کر دیکھ لیجئے فیملی کورٹ میں میاں بیوی کے کتنے کیس ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. وہ زیادہ بڑے بڑے مسئلے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. آپس میں بیٹھ کے حل کر سکتے، سمجھوتا کر سکتے. لیکن نہیں، وہ ایسی ہے، اوے ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا، کبھی بھی سیدھا نہیں کر سکتے. آپ ہی بتائیے سیدھا کر پائیں گے؟ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5184، المرأۃ کالضلع، عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو، ٹیڑھی رہے گی. پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی رہتی ہے. اگر پسلی، کسی کی پسلی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سیدھی ہو گئی، تو پسلی اگر سیدھی ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ بولیے، ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ اس کو ٹیڑھا کر دیں گے. تو عورت کا ٹیڑھا پن یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے. وہی خوبصورتی ہے، اسی میں جھیل جائیے. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ اپنے گھر کو برباد کر لیں گے. اور سیدھا کر دینا طلاق لینا ہے. تو خوشگوار زندگی میں جو تلخیاں پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے، دور کرنا ہے، لگے رہنا ہے. اللہ میاں بیوی دونوں کو توفیق دے اور نیت خالص کرے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.